बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इशाल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात की तरफ जाने से पहले मैं आपके सामने एक ऐसी खबर रखना चाहती हूँ जिसे देखकर, जिसे सुनकर यकीनन आपको तकलीफ़ पहुँचेगी, आपके दिलों को एक तकलीफ़ पहुँचेगी, एक दर्द महसूस होगा। क्योंकि जब मैंने वो खबर देखी और मैंने वो वीडियोज़ देखी तो मेरे दिल को तकलीफ़ पहुँची। खबर ये है कि इसराइली बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होते हैं और वहाँ पर नारेबाजियाँ करते हैं, नाच गाना चलता है, रक्स करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये यकीनन हम तमाम मुसलमानों के लिए तकलीफ़ का बाइस है। अब इसराइली रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि हम मस्जिद अक्सा में इकट्ठे हुए, वहाँ हमने डांस किया, हज़ारों यहूदी इकट्ठे होकर नाचते गाते रहे, रक्स करते रहे, नारे करते लगाते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। जबकि ये कहते थे कि मशरिक़ वुस्ता में आग लग जाएगी। ये हम तमाम मुसलमानों के लिए बाइस शर्म भी है। ये जंग सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की नहीं थी, ये जंग इसराइल और फ़लस्तीन की बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे मज़हब को टारगेट करते हैं, हमारे दीन इस्लाम की तौहीन करते हैं, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, हमारी पाक किताब कुरान पाक की तौहीन करते हैं। और मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस वो जगह है जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों की सैर की थी शब मेराज को। ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, अहम है और हमारे लिए अहमियत के काबिल है क्योंकि हमारा किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस है। लेकिन आज फ़लस्तीन पे जो मुज़ालिम डाले जा रहे हैं और जिस तरीके से यहूदी वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वहाँ पे जाके वो रक्स करते हैं, नाचते गाते हैं, हमारे दीन इस्लाम और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, तौहीन करते हैं, वहाँ पे मुसलमान मुल्कों के हुक्मरानों को क्यों नज़र नहीं आता? क्यों मुसलमान मुल्क खामोशी से ये तमाशा देखते रहे और उन लोगों की सफ़ों में खड़े मिले जो लोग फ़लस्तीन की तबाही का सबब हैं, जो गज़ा को कत्ल कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं, उनके साथ मुसलमान ममालिक क्यों खड़े हुए? आप अरबियों को देख लें, आप मुसलमान मुल्कों को देख लें, वो किस तरीके से अमेरिका में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, लेकिन गज़ा की कोई बात नहीं हो रही है। गज़ा पे जो मुजालिम डाले जा रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुसलमान मुल्कों के पास क्या नहीं है? एटमी पावर मुसलमान मुल्कों के पास है। पाकिस्तान एटमी पावर रखने वाला मुल्क है और जब पाकिस्तान को एटमी पावर मिली थी तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ और मिठाइयाँ फ़लस्तीन में बांटी गई थी, मनाई गई थी। इंडोनेशिया से लेकर फ़लस्तीन तक खुशियाँ मनाई गई थी कि अब हमारे मुसलमान मुल्कों के पास भी ये पावर आ चुका है। इसलिए क्या पाकिस्तान को गज़ा की मदद के लिए नहीं जाना चाहिए था? क्या फ़लस्तीन में बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए था? एटमी पावर आपके पास है, ईंधन आपके पास है, तेल आपके पास है, पैसा आपके पास है, सब कुछ है, लेकिन वो सब कुछ अमरीकियों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन फ़लस्तीन के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? तो ये हमारे लिए एक दर्दनाक मंज़र था, दर्दनाक मंज़र है हमारे लिए कि किस तरह हमारे किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस में ये गुस्ताखियाँ की गई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई, वहाँ पे रक्स किए गए, वहाँ पे नाच गाने चलते रहे, वहाँ पे उन गलियों में नाचा गाया गया जिन गलियों में जो गलियाँ हमारे नबियों की सरजमीन है। तो तमाम मुसलमानों को इस पर सोचना चाहिए। दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उनको गज़ा के लिए उन्होंने ताज़ियती कैंप लगाया था। सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको और उनकी अहलिया को और उनके जो बाकी लोग उनके साथ मौजूद थे ताज़ियती कैंप में, उनको गिरफ़्तार किया गया। उनको ये पहली बार गिरफ़्तार नहीं किया, ये 3-4 बार हो चुका है, उनको गिरफ़्तार किया गया और अब कोशिश ये की जा रही है कि उनको कोई वकील भी ना मिले। पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठाना क्यों एक जुर्म करार दे दिया गया है? क्यों पाकिस्तान में फ़लस्तीन के लिए ताज़ियती कैंप हो या रैलियां हो, उन पर इस तरीके से क्रैकडाउन किए जाते हैं? सिर्फ सियासी मकासद के लिए फ़लस्तीन के लिए रैलियां जब निकलती हैं तब कुछ नहीं होता, लेकिन जब आपने देखा सेनेटर मुश्ताक साहब जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, बेशक वो गज़ा में जुल्म जबर हो या पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमलों से मुतालिक हो, जब उन्होंने पाकिस्तान के लिए आवाज़ उठाई या गज़ा के लिए आवाज़ उठाई, स्पेशली गज़ा के लिए जब वो निकले, वो गिरफ़्तार हुए, उनकी अहलिया को भी गिरफ़्तार किया गया। ऐसा क्यों? क्या पाकिस्तान इस बुनियाद पर नहीं, पाकिस्तान जब बना तो ये बुनियाद नहीं रखी गई थी कि फ़लस्तीन की आज़ादी पाकिस्तान के लिए अवलीन तरजीह है?
فلسطین کو پاکستان آزاد کروائے گا، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، لیکن پاکستان کے اندر فلسطین کے حق میں اٹھنے والی آوازوں کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے، ان کو گاڑیوں تلے کچلا بھی جاتا ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ ہمارے ملک پر بھی اسرائیلی قابض ہیں؟ آگے چلتے ہیں کہ سمبڑیال میں کل ووٹنگ ہے، کل پولنگ ڈے ہے۔ سمبڑیال میں PP52 فاخر نشاط گومن صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سے، ڈھول ان کا انتخابی نشان ہے، اور PP52 سمبڑیال میں ایک زبردست قسم کا جلسہ ہوا کل رات کو، ایک زبردست جلسہ ہوا۔ سمبڑیال کے عوام وہاں پہ نکلے اور عوام نے فارم 47 کی حکومت کو ان کی اوقات دکھائی کہ یہ ہے تمہاری اوقات، ہم ہیں 45 والے، ہم ہیں فارم 45 والے، یہ ہے تمہاری اوقات۔ رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ اللہ کے بعد کون بچائے گا پاکستان؟ اس جذبے کو کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اتنا ظلم و جبر، اتنی زیادتی کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جس طریقے سے نکلے وہ قابل ستائش ہے۔ 26 نومبر کے بعد سے ایسا لگ رہا تھا کہ اب کوئی سڑکوں پر نہیں آئے گا، لیکن عوام نے بار بار یہ بتایا ہے کہ ہم کسی ظلم و جبر کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں۔ عوام سمبڑیال میں نکلی ہے اور عوام کو دیکھ کر، یہ جلسہ دیکھ کر، یہ تصاویر دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سمبڑیال میں الیکشن کون جیتے گا اور کس کے حق میں فیصلہ آنا ہے۔ لیکن ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ سمبڑیال میں ایک بڑی دھاندلی نہیں، ایک بڑے دھاندلے کی بھی تیاری ہے، ایک بڑا دھاندلا کیا جائے گا۔ ابھی میں کچھ وائس نوٹس سن رہی تھی جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پولنگ اسٹیشن کے عملے کو اور خفیہ سامان کے ساتھ ان کو ایک جگہ بلایا گیا ہے، وہاں پہ ٹھپے لگائے جا رہے ہیں، مورے لگائی جا رہی ہیں بیلٹ پیپرز پر۔ تو یہ سمبڑیال الیکشن میں آپ یہ ذہن میں رکھیں، ایک بڑے دھاندلے کی تیاری بھی ہوگی، یقیناً ہوگی۔ عوام تو آپ کو فیصلہ اپنا سنا چکی ہے، آپ یہ فارم 45 اور یہ فارم 47 کا فرق دیکھ لیں، آپ کو اسی سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ سمبڑیال میں کون فاتح ہے، کس کا سمبڑیال کس کا ہے۔ واضح نظر آ رہا ہے فارم 45 پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ہے سمبڑیال، لیکن الیکشن کا رزلٹ کیا آنا ہے اس کا بھی ہم اب کل دیکھتے ہیں کہ پولنگ ڈے پہ جب فیصلہ آئے گا تو دھاندلے کے ساتھ، ویسے جتنی عوام ووٹ دے گی دھاندلا بھی کیا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی، لیکن ان کے پاس آپشن ایک ہی ہے، فارم 45 کے بجائے فارم 47 لا کر کھڑی کر دینا۔ فارم 47 ہی ان کے پاس ایک حل ہے، جس طریقے سے انہوں نے 8 فروری کا الیکشن چوری کیا، یہ الیکشن بھی، یہ سیٹیں بھی چرا سکتے ہیں۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ عبداللطیف چترالی صاحب کو تو 9 مئی کیسز میں ان کو 10 سال قید کی سزا سنا کر ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو 9 مئی میں سزائیں دے کر انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عمر ایوب خان صاحب اگلا ٹارگٹ ہیں، ان کے خلاف نون لیگ کے بابر نواز نے ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نااہلی کے ریفرنس کی 4 جون کو سماعت کرے گا، اور اسپیکر ایاز صادق نے عمر ایوب کی نااہلی کے لیے بھی ریفرنس جو ہے الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا ہے۔ اب 4 جون کو اس کی سماعت ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے MNAs کو اسمبلیوں میں کمزور کیا جائے گا، ڈی سیٹ کر کے ان کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کیا جائے گا، اور جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے لوگ ہوں گے ان کو وہاں پہ رہنے دیا جائے گا، جو وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والے لوگ نہیں ہیں ان کو نااہل کر کے ڈی سیٹ کر دیا جائے گا، اور فیلڈ مارشل صاحب اپنے بندے لا کر بٹھا دیں گے، جیسے انہوں نے پہلے یہ نون لیگ کی صورت میں ان کی اپنی ایک جماعت ہے، نون لیگ ان کی جماعت ہے، تو نون لیگ کی صورت میں جس طریقے سے فارم 47 پہ عوام کے فیصلوں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے ردی کی ٹوکری میں ڈال کے فارم 47 پہ ان کو لا کر بٹھایا ہے، بالکل ایسے ہی یہ اپنے بندے لا کر بٹھا دیں گے، اور پھر یہ جو مرضی کریں گے۔ اب بھی جو مرضی چاہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، لیکن زیادہ کھلم کھلا ہو سکے گا، زیادہ آزادانہ طریقے سے ہو سکے گا۔ فیلڈ مارشل صاحب 40-50 سال تک رہنے کی تیاری میں ہیں، 40-50 سال تک کے پلان دے رہے ہیں کہ 2030 تک معیشت کے یہ حالات ہوں گے، 2040 تک کیسے حالات ہوں گے، 2050 تک یہ حالات ہوں گے، یعنی کہ انہوں نے پلان کر لیا ہے کہ میں نے ساری زندگی پاکستان پہ بادشاہت کرنی ہے، پاکستان پہ قبضہ کر کے رہنا ہے۔ اب فیلڈ مارشل نے کوئی ایسا بڑا کارنامہ سر انجام نہیں دیا، فیلڈ مارشل کا عہدہ ان کو ملا ہے، فیلڈ مارشل کا عہدہ بڑی جنگیں لڑنے کے بڑے کارنامے سر انجام دینے کی صورت میں ملتا ہے، لیکن انہوں نے نہ تو کوئی بڑی جنگ لڑی ہے، نہ کوئی بڑا ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا جائے۔ اب آپ دیکھیں گے ان کے فیلڈ مارشل بننے سے پہلے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن بننے کے بعد دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ بلوچستان میں
کا علاقہ سہراب، وہاں پہ نقاب پوش افراد داخل ہوتے ہیں، بینکوں دکانوں پر وہ حملہ ور ہوتے ہیں، گولیاں چلاتے ہیں، گولیاں چلا کر وہ بینکس کے دروازوں پہ گولیاں چلا کے وہ اندر داخل ہوتے ہیں اور وہاں پہ معصوم لوگوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر ہدایت اللہ بلدی جو بلدیہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ شہید ہو گئے، معصوم لوگوں کو بچانے کی کوشش میں وہ شہید ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ یہ لوگ داخل ہو کر وہاں پہ اپنا ایک کنٹرول کر لیتے ہیں پورے علاقے سہراب پر۔ اور اب سہراب پر یہ ان لوگوں کے مطابق 1500 لوگ ہیں، بھارت کے حمایت یافتہ BLA کے 1500 دہشت گرد ہیں جو وہاں پہ ہیں، اور یہ پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، اور ان 1500 لوگوں میں سے چند لوگوں نے جا کر وہاں پہ قبضہ کیا، ایک پورے علاقے پہ قبضہ کیا ہے، گولیاں چلائی ہیں، وہاں پہ بینکس کے اندر وہ داخل ہوئے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ تو 1500 لوگ، وہ 1500 میں سے چند لوگ آ کر اگر آپ کرتے ہیں تو 7 لاکھ میں سے آپ کچھ لوگ جا کر کیا یہ دفاع نہیں کر سکتے تھے؟ کیا آپ اس بد امنی کو ختم نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن ایک اور بڑی حیران کن چیز یہ تھی کہ وہاں پہ جب یہ گولیاں چلائی جا رہی تھی اور بینکس کے اندر داخل ہوا جا رہا تھا تو ان نقاب پوش افراد کے ساتھ کے پیچھے جو عوام کھڑے تھے، بچے کھڑے تھے، عوام کھڑے تھے، وہ سیٹیاں بجا رہے تھے، تالیاں بجا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی تھی، وہ نقاب میں تھے لیکن ان کے ساتھ سیلفیاں لی جا رہی تھی۔ یہ منظر ایک نہایت ہی حیرت انگیز تھا۔ جب آپ بلوچستان کی ایک مضبوط آواز جو آواز اٹھاتی ہیں، ہتھیار نہیں اٹھاتی، مارنگ بلوچ، ان کو جب آپ قید خانوں میں ڈالیں گے بے گناہ، ان کو دہشت گرد قرار دیں گے، اور جب بندوق والے آ کر وہ اس طرح سے بدامنی پھیلائیں گے اور اس طریقے سے وہ انتشار پھیلائیں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑی ملے گی۔ عوام آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہے جتنا آپ نے بلوچ قوم کو ناراض کیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ یہ پاکستان کی معیشت چھوڑ دیں، پاکستان کی سیاست چھوڑ دیں۔ آپ کا کام ملک کی دفاع کا ہے، آپ کو تنخواہیں ملک کی دفاع کی دی جاتی ہیں، آپ وہ کام کریں، آپ کا جو کام ہے آپ وہ کام کریں۔ جس طرح سہراب پر یہ نشانہ بنایا گیا، دیکھیں بلوچستان پر نظر ہے، بھارت کی نظر بلوچستان پر بلوچستان کے لوگوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلوچستان کے وہ معدنیات ہیں جو کروڑوں اربوں مالیت کے ہیں، اور یہ لوگ بھی بلوچستان، ان کو بھی بلوچستان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہاں پہ معدنیات ہیں، وہاں پہ قابض ہونا ہے، اس لیے وہاں کے لوگوں کو لاپتہ کیا جاتا ہے، ان کو جبری طور پر لاپتہ کر کے ان کی مسخ شدہ لاشیں لواحقین کو دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، تو آپ یہ سارے کام چھوڑ دیں۔ آپ پاکستان کو جس طرف لے کر جا رہے ہیں، ایک اور 1971 کی طرف لے کے جا رہے ہیں، پاکستان کی جو سرزمینیں ہیں ان پہ کوئی بھی آ کے قابض ہو جائے، آپ یہ پیغام کیسے دے سکتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر رہے؟ آپ سیاست آپ کر سکتے ہیں، معیشت آپ کر سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا ہو، صحافیوں کے خلاف کرنا ہو، آپ فوراً سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ سہراب میں اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، پہلے جعفر ایکسپریس اغوا ہو جاتی ہے، اب دیکھیں کہ سہراب میں ایک پورے علاقے پہ قبضہ ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ کی انٹیلیجنس کیا کر رہی تھی جب یہ سارا معاملات ہو رہے تھے، اس کی تیاری ہو رہی تھی۔ یہ اچانک سے تو نہیں ہو جاتا نا، اس کی پوری پلاننگ سے یہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ 1500 لوگ پاکستان کا، بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور آپ کا بہنوئی جو آپ کی سرپرستی سے، آپ کی کرامات سے وہ وہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ اہم عہدوں پر بیٹھا ہے، وہ بھی کہتا تھا ایک SHO کی مار ہے تو ماریے نا، پھر ایک SHO کی مار ہے تو ماریے نا، آپ کیوں بدامنی پھیلا رہے ہیں؟ آپ کیوں بلوچستان کی مضبوط آوازوں کو قید کر کے آپ بندوق والوں کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن بلوچستان کی مضبوط آوازوں کو آپ نے قید کر کے رکھا ہوا ہے؟ یہ حالات آپ پاکستان میں آپ کی وجہ سے بن رہے ہیں، یہ بدامنی آپ کی وجہ سے بن رہی ہے۔ آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، آپ کو سیاست سے، یہ کاروبار سے، معیشت سے، وسائل پر قابض ہونے سے آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا۔ آپ کا کام ہے آپ ملک کی دفاع کریں، ملک کو دہشت گردوں سے بچائیں، آپ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر خدا نخواستہ یہ حالات تیزی سے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اس حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور حقیقت پسند ہونا چاہیے، اور حقیقت کہنے والوں کو پھر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اپنا قبلہ درست کیجئے۔ آگے چلتے ہیں۔ فارم 47 کی جعلی حکومت
اس کے اسکینڈلز سامنے آتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نہ کوئی کرپشن کے مار کے سر انجام دیتے ہی رہتے ہیں. اور جب سے یہ حکومت آئی ہے انہوں نے ایک ہی کام بڑا ایکوریٹلی کیا ہے اور 100% انہوں نے اپنی ایفرٹس دکھائی ہیں اس کام میں، وہ ہے اپنی تشہیر کرنا، اپنی برانڈنگ کرنا، اپنی تصویریں ہر جگہ پہ آویزاں کرنا، اپنی تصویریں ہر جگہ پہ چپکانا. اب آپ مویشی منڈیوں میں دیکھیں یا پھر آپ ٹیکسیوں کی بھی اب آ رہی ہے خبریں کہ ٹیکسیوں پر بھی مریم نواز کی تصویریں لگائی جا رہی ہیں. مویشی منڈی میں مریم اور نواز شریف کی تصویریں لگا کے چھوٹے جانور، بڑے جانور، خوبصورت جانور کر کے تو تصویریں چپکائی گئی ہیں. آٹے کے تھیلوں پر آپ نے ان کی تصویریں دیکھی. رمضان نگہبان پروگرام میں ایک تصویر لگانے پر اربوں روپیہ لگایا گیا ہے اور لوگوں کو کیمروں کے سامنے کھڑا کر کے یہ جو تصویریں بناتے رہے، رمضان میں جو ڈرامہ کرتے رہے. نام تو بڑا پاک ہے رمضان نگہبان پروگرام، لیکن اندر اس کے آپ کھول کے دیکھیں تو ایک گندا کرپشن کا نالا بہہ رہا ہے. ہر جگہ اپنی تشہیر، چاہے وہ مویشی منڈیاں ہوں، وہ ہاسپٹلس ہوں، وہ لیب رپورٹس ہوں. لیب رپورٹس میں آپ دیکھیں پیشاب کی جو رپورٹس ہیں وہاں پہ بھی اس کی تصویریں آویزاں کرنا، ٹیکسیوں پر تصویریں آویزاں کرنا، پھر جگہ جگہ اپنے بینرز لگانا، جگہ جگہ پہ اپنے بورڈز لگانا. کوئی اگر کسی ہاسپٹل کا نام چینج کرنا ہے تو اپنے نام پہ وہ ہاسپٹلس کے نام رکھنا اور مختلف جگہ پہ اپنے بورڈز چپکا کر یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہماری کرپشن کی رانی ہر جگہ پر موجود ہے. رمضان نگہبان پروگرام کی اگر بات کریں تو اس کے اندر جو کرپشن کا ایک نالا بہتا ہوا دکھا ہے، ایک نالا بہہ رہا ہے، یہ تو سب کو نظر آتا ہے کہ یہ کرپشن کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا. یہ جو کام کرتے ہیں یہ صرف اپنے اکاؤنٹس بھرنے کے لیے کرتے ہیں اور اب نظر ایسا آ رہا ہے کہ یہ اپنے ہی بنائے ہوئے کرپشن کے ریکارڈز کو توڑ کر عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں، نئے عالمی ریکارڈ بنانا چاہتے ہیں. یہ 50 کیمرے لگا کر انہوں نے جھوٹی تشہیر کی ہے، ایسے جیسے کوئی فلم کا بنانے کے لیے بجٹ جو ہے وہ پاکستانی عوام کا اربوں روپیہ جو لوٹا گیا ہے وہ فلم کے نام پر شاید لوٹا گیا ہے، ایسا نظر آ رہا ہے. تو اپوزیشن لیڈر احمد بشیر نے کہا کہ آڈٹ رپورٹ پیش کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ کرپشن کا میگا میلا کتنا بڑا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ رپورٹ بھی کہیں غائب ہو جائے گی، جیسے ہسپتالوں سے ادویات غائب کر دیتے ہیں. یہ ہسپتالوں سے ادویات غائب کر کے اس سے بیچ بوجھ کے اپنا یہ الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، اپنے کاروبار، اپنے مرات، اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہتے ہیں. عوام کے لیے تو یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ سرکاری افسران کی جانب سے کی گئی کرپشن کی مالی بے ضابطگیوں کے انکشافات ہوئے ہیں. اس میں 1 ارب 63 کروڑ روپے کے پیکٹس لاہور، رحیم یار خان، فیصل آباد اور راولپنڈی میں 4,41,000 وصول کنندگان کو نہیں ملے. غیر اہل 9,300 سرکاری ملازمین نے 3 کروڑ 46 لاکھ کا راشن ہڑپ کر لیا. لاہور سے غیر اہل سرکاری ملازمین کی تعداد 4,305، رحیم یار خان سے 961، راولپنڈی سے 1,823 اور فیصل آباد سے 2,211 ہے. غلط ڈیٹا کی وجہ سے 1 ارب 81 کروڑ روپے ضائع ہوئے. 5 لاکھ کے قریب پیکٹس ایسے کنندگان کو دیے گئے جن کے ایڈریس غلط تھے، جسے صرف لاہور یا پی کے لکھا ہوا تھا. نامکمل ڈیٹا کی وجہ سے 16,597 کیسز میں نام اور فون نمبر غائب تھے. یہ حال ہے ہمارے ملک کا. کرپشن پہ کرپشن، لوٹ مار پہ لوٹ مار، پاکستانی عوام کا پیسہ چرایا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے، لگایا جا رہا ہے اپنی کرپشن کے لیے، اپنے اکاؤنٹس کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے. حالانکہ یہ لوگ اتنا کرپشن کر چکے ہیں، پاکستانی عوام کا اتنا پیسہ لوٹ چکے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلے میں بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا. لیکن ان کے پیٹ نہیں بھر رہے اور کوئی ولی وارث نہیں پاکستان کا، کوئی بولنے والا نہیں پاکستان کا. تو پاکستانی عوام کو خود اٹھنا ہوگا اس کرپشن کے خلاف، کیونکہ اگر آپ نہیں اٹھو گے نا، اگر آپ سو جاؤ گے، آپ کہو گے ٹھیک ہے جیسا چل رہا ہے چلنے دو، تو یہ آپ کو بھی بیچ کے کھا جائیں گے. ویسے بھی یہ جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے معصوم عوام کا سودا کرتے ہیں، بلوچستان کے معصوم عوام کا سودا کرتے ہیں، ویسے ہی ایک دن آئے گا یہ آگ ہر گھر تک جائے گی. یہ پاکستانیوں کا 25 کروڑ پاکستانیوں کا حق چند لوگ مل کر بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. اس طریقے سے اپنی برانڈنگ کرتے ہیں، اپنے اشتہارات پہ لگاتے ہیں پیسہ. ایک وہ ملک جو قرض دار ہے IMF کا اور مختلف ممالک سے پیسہ جو ڈپازٹ کے طور پر لیا گیا تھا، رکھنے کے لیے صرف لیا گیا تھا، وہ پیسہ بھی ضائع کر دیا جا رہا ہے ان اشتہارات کی مد میں یا اپنی عیاشیوں کی مد میں. ہر روز ان کا آنا جانا، ان کے دورے، ان کا
فلاں خرچہ ان کے پروٹوکولز وہ ختم نہیں ہوتے، اور ایک قرض دار ملک کا کہ عیاش حکمرانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اپنی عوام کی فکر نہیں ہے، عوام کے لیے کوئی کاروبار نہیں، کوئی عوام کے لیے کوئی پروجیکٹ نہیں، کوئی ایسا بجٹ نہیں، لیکن جو ان کی اپنی عیاشیاں ہیں، چاہے ان کی تنخواہیں ہوں، ان کی مراد ہوں، ان کے گھر کے خرچے ہوں، کچھ بھی ہو، وہ عوام کے پیسے سے لگے گا۔ انہوں نے حج بھی کرنا ہے تو پاکستانی عوام کے پیسے سے حج کرنا ہے، پورے جہاز بھر کے لے جا کر پاکستانی عوام کا پیسہ اس طریقے سے ضائع کیا جاتا ہے۔ تو پاکستانی عوام کو اب اٹھنا ہوگا اس کرپشن کے خلاف، اس سے پہلے کہ یہ آپ کا ملک پوری مکمل طریقے سے بیچ کر کے کھا جائیں، کیونکہ یہ آتے ہی اپنے مفادات کے لیے ہیں، اپنے اکاؤنٹس کو مزید مضبوط کرنے کے لیے، اور بیرون ممالک میں ہر ملک میں اپنی جائیدادیں مزید تگڑی کرنے کے لیے، مزید بنانے کے لیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔